नौजवान जो हैं या हमारी कौम जो है वो मुर्शद के बारे में जानना चाहती है। मुर्शद हमारा कैसा है? मैंने कहा जी बढ़ गया के ऊपर मैं यही कहूंगा कि मरियम जो है वो बढ़ जाएंगी यहाँ पर। और दूसरी ये जो कोका है, कोका उन्हें मिल नहीं सकता। आप क्या समझते हैं कि पीटीआई इलेक्शन लड़ सकेगी और इसमें इमरान खान का क्या प्लान है? तो क्या ये खान का प्लान है कि वो वकला को सियासत में लेके आ रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं हूं मलक हसीब और आपको वेलकम करता हूं हेलो पाकिस्तान में। आज हमारे साथ इमरान खान साहब के खास एडवोकेट नईम हैदर पंजोथा साहब मौजूद हैं। इनसे मिलते हैं और जानते हैं कि इमरान खान साहब कैसे हैं और इलेक्शन के हवाले से उनका क्या प्लान है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, कैसे हैं आप? ठीक ठाक? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक। अच्छा सर, पहले तो ये बताएं कि नौजवान जो हैं या हमारी कौम जो है वो मुर्शद के बारे में जानना चाहती है। मुर्शद हमारा कैसा है? देखिए, अगर खान साहब की बात की जाए तो खान साहब से जब भी मुलाकात हुई मैंने उनका मोराल जो है वो बड़ा हमेशा बुलंद पाया और उनसे हौसला जो है वो सीखा है। वो कैसे सीखा है कि केसेस के हवाले से अगर जिक्र किया जाए कि खान साहब आज आपके ऊपर ये FIR हो गई है या आपके ऊपर ये नया मुकदमा हो गया है या वकील जो है क्वेटा में कत्ल हुए हैं तो ये भी आपके ऊपर FIR हुई है, तो हंस देते हैं आगे से, यानी कि उन्हें फर्क ही नहीं पड़ता। और जब इस तरह का आगे से रिस्पांस आता है तो हमारा भी डेफिनेटली वो एक, जब अदालतों का रवैया देखते हैं कि अदालतें जिस तरह से चल रही होती हैं, जिस तरह से मुकदमात चल रहे होते हैं, तो एक दिल में आता है कि यार अगर इस बंदे का इतना हौसला है और आगे जिसके ऊपर मुकदमा आप रूटीन के अंदर किसी को बताए ना कि आपके घर के बाहर पुलिस खड़ी है तो डेफिनेटली एक दफा तो होगा परेशान कि क्यों आई खड़ी है, ये क्या है, लेकिन वो पहले से तैयार बैठे होते हैं। तो ये चीज जो है ना, ये उनसे मिलकर हर बंदा जो है ना वो बूस्ट होता है, उसके अंदर कॉन्फिडेंस। शायद जब भी सवाल किया जाता है डर के हवाले से तो वो यही कहते हैं कि मेरा अल्लाह ताला पे ईमान है और जिंदगी और मौत अल्लाह देने वाला है। साइफर केस की समाअत हो रही थी तो वहां पर भी यही जब बात हुई तो खान साहब ने अदालत में कहा, जज साहब से कहा कि मुझे पता है कि जो दफात लगाई गई हैं उसमें मुझे बताया जा रहा है, कोई कहता है 14 साल है, कोई कहता है उम्र कैद है, सजाए मौत है, तो लिहाजा मुझे इससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आप जो केस चला रहे हैं वो कम से कम जो उसकी लीगल रिक्वायरमेंट्स हैं वो पूरी करें और जो मेरा मौकफ है वो मुझे जरूर बताने दें। और उन्होंने मौकफ के अंदर ये कह दिया कि मैंने किस तरह जो साजिश हुई थी हमारे मुल्क के खिलाफ उसको एक्सपोज किया, तो आप इस बात को तो मानते हैं। तो जज साहब घबराते हैं आगे से और वो कहते हैं कि जनाब मेहरबानी करें, इस तरह की बात ना करें, लेकिन खान साहब फिर भी बोलते हैं। और यही चीजें हम उनसे मिलते हैं, सीखते हैं कि उनके अंदर बहुत ज्यादा जो हिम्मत, न डर, तबीयत उनकी, जज्बा उनका, और वो बेमिसाल है। अच्छा, आपने अभी बात की कि जब खान साहब ने अपना मौकफ बयान किया तो जज साहब घबराते हैं। आप क्या समझते हैं कि अदलिया आजाद है? आप समझते हैं अदलिया आजाद है? नहीं, आप एडवोकेट आप हैं, आप वकला के साथ आपका तल्लक है, आप हमारे व्यूअर्स को बेहतर बता सकते हैं। देखिए, बात ये है ना जी कि यही सिस्टम चला आ रहा है और खान साहब की स्ट्रगल किस चीज के लिए है? वो इसलिए है क्योंकि देखें आप 27 साल के अंदर जो खान साहब ने स्ट्रगल की है वो सिर्फ यही किया कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ, एक अमीर के लिए अलग कानून, एक गरीब के लिए अलग कानून, ये नहीं होना चाहिए। यहाँ पर जिन्होंने मुल्क को लूटा है वो प्रोटोकॉल के साथ उनको लाया जाता है, सलूट मारे जाते हैं, और एक कोई छोटा सा जिसने कोई मोटरसाइकिल चोरी किया हो उसकी जमानत ही नहीं होती। बड़े जो हैं वो पेश ना भी हो तो उनकी बाहर से बैठी हुई जमानत हो जाती है और वो सारा कुछ करके भी उनको क्लीन चिट दी जाती है। हालांकि अभी भी आप देखें तो नवाज शरीफ ने रसीदें तो नहीं दी, जो उसके एवन फील्ड अपार्टमेंट्स थे उसने अदालत के अंदर रसीदें तो पेश करनी थी, बगैर रसीदें पेश करके वो कहते हैं जी हम कौम से सुरखरू हो गए। ठीक है, कौम से सुरखरू नहीं हुए, आपको आपके ऊपर NRO मेहरबान है। तो लिहाजा ये दुनिया जानती है। मैं ये समझता हूँ कि अदालतों को आज़ाद होना चाहिए, हमारे तमाम इदारों को आज़ाद होना चाहिए, और खान साहब का विजन ही ये है कि वो इन तमाम जो हमारी हकीकी आज़ादी की जो बात करते हैं वो यही करते हैं कि ये तमाम लोग आज़ाद होने चाहिए, प्रेशर नहीं होना चाहिए किसी पर। आपके ख्याल में जो अदालतें हैं, आप कह रहे हैं कि वो इसमें जो है वो खुद मुख्तार होनी चाहिए, आप इसमें जिम्मेदार किसको ठहराते हैं? देखिए, मैं अगर किसी सीट के ऊपर बैठा हूं ना जी तो मेरी अपनी जिम्मेदारी है कि मैं अपनी सीट का जवाब दूं, और अगर एक एक करके सारे आगे से बोल पड़े तो मेरा ख्याल में फिर
یہ کنٹرول کیا جا سکتا ہے. ادروائز ہر بندہ یہی کہے گا کہ بھائی مجھے کیا ضرورت ہے, میں تو اپنے بچوں کا پیٹ پالوں. ہم پریورٹی دیتے ہیں اپنے کاروبار کو, دیتے ہیں اپنے گھر کو, دیتے ہیں میرا گھر نہ گرایا جائے گا, میرا جو ہے وہ کاروبار نہ بند ہو جائے, مجھے کوئی پکڑ نہ لے, میرے اوپر مقدمات نہ بنا دے. جب یہ خوف ختم ہوگا نا اور لوگ اپنی جو ہے دل میں جھانک کر فیصلے کریں گے, تو پھر میں نہیں سمجھتا کہ یہ صورتحال جو ہے ملک کے اندر قائم ہو. کیونکہ 47 سے ہم آزاد تو ہو چکے ہیں, پریکٹیکلی ہم آزاد نہیں ہوئے. اچھا, اس میں ابھی جو ملکی حالات چل رہے ہیں, آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پی ٹی آئی الیکشن لڑ سکے گی, اور اس میں عمران خان کا کیا پلان ہے؟ دیکھیں, پی ٹی آئی الیکشن کے حوالے سے بات کی جائے تو میں خان صاحب کو بتاتا ہوں اکثر نا, میں ان کو لاسٹ ٹائم بھی میں نے کہا جی یہ اس طرح سے کریک ڈاؤن ہو رہا ہے, لوگوں کے اوپر اس طرح سے تشدد کیا جا رہا ہے, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, اغوا ہو رہے ہیں, چھاپے ہو رہے ہیں, اور لوگوں کے کاروبار, پریس کانفرنس کروائی جا رہی ہے, یہ سارا سلسلہ کیا جا رہا ہے. تو خان صاحب جو ہے وہ آگے سے کہتے ہیں کہ دیکھیں یہ جتنا کر رہے ہیں یہ خود ایکسپوز ہو رہے ہیں اور ان سے فرق نہیں پڑتا. ووٹر جو ہے وہ دن بدن بڑھتا جا رہا ہے, اور ڈیل کے ذریعے اگر آپ کوئی آنا چاہے یا وہ بیٹھنے کی کوشش کر رہا ہے تو تھوڑا سا ان کو سوچنا چاہیے جو ڈیل کر کے آئے بیٹھے ہیں. کیونکہ انہوں نے 90 میں ڈیل کی, 93 میں چلے گئے, 7 میں ڈیل کی, 99 میں چلے گئے, 2002 میں ڈیل کی, پھر 2013 میں ڈیل کی, 17 میں چلے گئے. تو 17 میں جب واپس گئے تو پھر کہا گیا کہ مجھے کیوں نکالا. تو جب آپ ڈیل کریں گے تو پھر اس طرح کی باتیں آئیں گی. تو بہتر یہی ہے کہ اگر آپ حقیقی کہتے ہیں کہ ووٹ کو عزت دو تو ووٹ کو عزت دیں, ووٹ کو مجبور نہ کریں کہ زبردستی لوگوں کو مجبور کر کے, لوگوں کے پیپر چھین کے انہیں حق ہی نہ دیا جائے ووٹ کاسٹ کرنے کا, انہیں ڈرایا جائے کہ آپ اس جماعت کو چھوڑیں. بلکہ جدھر جس کا دل ہے, یہ آئین پاکستان ہمارا اجازت دیتا ہے, یہ کوئی پی ٹی آئی نہیں کہہ رہی, یہ آئین ہے. یا تو پھر آپ آئین کو بند کر دیں. جب آئین کے مطابق ہمارا ملک چل رہا ہے, جو ہمیں پروٹیکشن دیتا ہے, ہر شخص کو بنیادی حقوق فراہم کرتا ہے, تو جب آپ کسی کو یہی نہیں کریں گے تو پھر کیا ہوگا؟ اچھا, اگلا کویسچن میرا یہ ہے کہ آپ پی پی 80 سے الیکشن لڑ رہے ہیں, تو اس میں مریم نواز شریف نے بھی درخواست دی ہے, آپ ان کے خلاف الیکشن لڑیں گے؟ دیکھیں بالکل جی, پتہ چلا تھا مجھے کہ وہ تشریف لائی ہیں یہاں پر. تو افتخار گوندل صاحب ہیں ہمارے وہاں پر, بیسیکلی امیدوار تھے, ان کو اٹھا کر اغوا کر کے پھر ان کے گھر ریڈ کیے گئے, تشدد کیا گیا, سارا کچھ, پریس کانفرنس کروائی گئی. تو جب انہوں نے پیپر آ کر جمع کروائے ہیں تو ندیم افضل چاند نے بھی وہاں پر کروا دیے. مجھے پتا چلا کہ یہ شاید سمجھ رہے ہیں کہ وہاں پر کوئی امیدوار نہیں ہے, لہٰذا میں نے کہا جی کہ ضرور 12-1 بجے پروگرام بنا اور فوراً اپلیکیشن دے دی. تو میں نے کہا آ جائیں. آج ایک دوست جو ہے نا سرگودا میں سوال کر رہے تھے, وہ کہہ رہے تھے کہ وہ ایک تو وڑ گیا جملہ جو ہے نا وہ بڑا مشہور ہے, دوسرا جو ہے وہ نک دا کوکا وہ بڑا مشہور ہے, تو آپ اس کے اوپر کیا کہیں گے؟ میں نے کہا جی وڑ گیا کے اوپر میں یہی کہوں گا کہ مریم جو ہے وہ بڑھ جائیں گی یہاں پر, اور دوسری یہ جو کوکا ہے, کوکا انہیں مل نہیں سکتا. تو میں نے انہیں یہی کہا, تو پھر سارے دوست ہنسنے لگ پڑے. تو یہاں پر رزلٹ دیکھا ہے لوگوں نے, ایک وہ سروے کروا رہے تھے تو 7% رزلٹ آیا. تو میں نہیں سمجھتا کہ جو ہے ان کی ضمانتیں بھی وہ بچ پائیں گی, وہ بھی ضبط ہوں گی. اچھا, ابھی آپ عمران خان کے وکیل ہیں, ان کی طرف سے آپ کیس لڑ رہے ہیں, کیا اس میں آپ کا اپنا بھی کوئی منشور ہے یا آپ پی ٹی آئی کے جو ہے کاندھے پہ رکھ کے چلا رہے ہیں؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ پی ٹی آئی کے کاندھے کی بات نہیں ہے, یہ ایک تحریک ہے جس کو خان صاحب لیڈ کر رہے ہیں, جو کہ قائد اعظم کے بعد کوئی ایسا لیڈر ملا ہمارے ملک کو جو اس ملک کا بہتر کرنا چاہتا ہے, جس نے سیاست میں قدم رکھا ہے اس لیے نہیں کہ کاروبار اپنے بنائے, اپنی جائیدادیں بنائے, سڑکیں وہ ٹھیکے دے اور وہاں سے کمیشن بنائے, اور اپنے اکاؤنٹ بینامی اکاؤنٹس, کبھی مقصود چپڑاسی کا کبھی کسی کا, اس کا کھول کے اس میں پیسے رکھوائے اور پھر وہ کہے کہ وہ میرے اکاؤنٹس نہیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ خان صاحب اس ملک کی خدمت کے لیے انہوں نے 27 سال ٹائم دیا ہے, اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمارا ملک جو ہے وہ آگے بڑھے, ترقی کرے. تو ان کے ساتھ ہم بالکل ان کی اس تحریک میں شامل ہوئے ہیں, اور ان کے سائے تلے ہم انشاءاللہ ان کے ویژن کے مطابق پورا عمل پیرا ہوں گے انشاءاللہ. اچھا, اس سے پہلے ہم نے دیکھا ہے کہ وکلاء جو ہے نا وہ اتنا الیکشن میں پارٹیسپیٹ نہیں کرتے تھے. شیر افضل مروت کی بات کریں تو وہ بھی الیکشن میں آ رہے ہیں, آپ بھی الیکشن میں آ رہے ہیں. تو کیا یہ خان کا پلان ہے کہ وہ وکلاء کو سیاست میں لے کے آ رہے ہیں, اور کیا آپ کے آنے سے وکلاء کے آنے سے
سیاست پر کوئی اثر پڑے گا؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ اگر آپ دیکھیں پاکستان کی ہسٹری دیکھیں تو پاکستان کا جو خواب ہے وہ بھی ایک وکیل نے دیکھا، علامہ اقبال جو ہیں وہ وکیل تھے، اور اگر دیکھیں تو پاکستان جس نے بنایا قائد اعظم محمد علی جناح وہ بھی وکیل تھے۔ تو قائد اعظم محمد علی جناح سے 37 میں یہ پوچھا گیا کہ آپ پاکستان آئے ہیں، کیا وجہ ہے؟ آپ اتنی وہاں پر عیش و عشرت کی زندگی تھی، بڑے ٹاپ کے وکیل تھے لندن میں، تو آپ کو کیا ضرورت تھی آنے کی ہندوستان میں؟ اس وقت ہندوستان تھا۔ تو انہوں نے کہا جی کہ میں ہندوستان میں آیا ہوں، میں جب مروں اور میرا اللہ تعالیٰ کے سامنا ہو تو مجھے آگے سے پوچھیں کہ ہاں جناب تم نے کیا کیا ہے، تو میں کہوں کہ میں نے اپنی کوشش کی ہے، تو میں کم سے کم سرخرو ہونا چاہتا ہوں کہ میں دنیا میں آیا ہوں تو میرا کوئی مقصد ہو، یہ نہ ہو کہ روٹی کھائی اور سو گیا، اپنے کام سے کام رکھا۔ تو انشاءاللہ وکیل جو ہیں وہ ہر محاذ پہ آپ نے دیکھا کہ فرنٹ پہ آ رہے ہیں، اور یہی وجہ ہے کہ جس طرح سے عام پولیٹیکل لوگوں کو اٹھایا گیا تو ضروری تھی، کچھ جنگیں ہوتی ہیں جیتنے کے لیے، کچھ جنگیں ہوتی ہیں جو لڑنی ضروری ہوتی ہیں، بے شک بندہ ہار جائے لیکن تاریخ میں وہ لکھا جاتا ہے کہ وہ آپ جیت گئے ہیں۔ تو آپ دیکھیں گے پاکستان میں ہر جگہ پہ وکیل جو ہیں کھڑے ہوں گے اور بھرپور طریقے سے پاکستان تحریک انصاف 2/3 سے جیتے گی۔ اچھا، اگر آپ نے یہاں پہ بات کی ہے کہ جو وکلا ہیں وہ یہ جنگ لڑیں گے اور جیتیں گے، اگر یہاں پہ میں بات کروں کیسز کی تو پاکستان میں کوئی ایسا کیس نہیں ہے جو کہ جلدی ختم ہوا ہو یا کوئی 2-4 سال میں اس کا فیصلہ ہوا ہو، وہ تو بندہ بوڑھا ہو جاتا ہے اور فیصلہ نہیں ہوتا۔ تو اس میں آپ کیا کوئی آپ کا ہے منشور کہ آپ اس میں آئیں گے، وکلا آئیں گے تو کوئی جلدی ہمیں کوئی آؤٹ پٹ ملے گا؟ بات یہ ہے کہ آپ کا سسٹم جو ہے وہ خراب ہے، اس سسٹم کو ٹھیک کرنا ہے۔ کس نے کرنا ہے؟ جب آپ کی حکومت ان لوگوں کے ہاتھ میں ہوگی جو آپ کے ملک کا سسٹم ٹھیک کریں گے، جب آپ کے ملک کے اندر ایسے لوگ حکمران بیٹھیں گے جو صرف اپنی جیبیں بھریں گے، جو آپ کا نہیں سوچیں گے، اگر لا ریفارمز نہیں کریں گے، جو اداروں کو کالز کروائیں گے کہ آپ اس کو اٹھا لو، اس کے اوپر پرچہ کروا دو، اس کو نکال دو، میرے کیس ختم کرا دو، نیب کے اندر ترامیم کر دو، مجھے کلین چٹ دے دو، میرے بینک بیلنس بنا دو، میرے ٹھیکیداروں کو ٹھیکے دے دو، تو پھر ملک نہیں بڑھ سکتا تھا۔ ایماندار آدمی اوپر آئے گا، بیٹھے گا تو اسے پتا ہوگا، پھر اس کے ذریعے سے ہی کنٹرول کی جا سکتا ہے۔ اور دیکھیں آپ رات سوئے اور صبح اٹھ کے یہ نہیں ہے کہ ملک ٹھیک ہو جائے گا، آپ کو ایک ایفرٹ، ایک کوشش کرنی ہوتی ہے کہ آپ اس کے اندر جان لگا دو۔ تو وہ خان صاحب نے لگائی ہے، اس کے اندر جتنی ان سے ہو سکی، چاہے ہیلتھ کارڈ آپ دیکھ لیں، پناہ گاہیں دیکھ لیں، چاہے خان صاحب کے دور میں نیب آزاد تھا، تمام اداروں کو کالز کوئی نہیں جاتی تھی کہ جناب ایس ایچ او یہ کر دے۔ اور آپ نے اس میں دیکھا کہ ایس ایچ او جو ہیں وہ یا ڈی پی او اپنی مرضی کرتے تھے، کہیں پہ یہ نہیں کسی نے کلیم کیا ہوگا کہ عمران احمد خان نے کسی کے اوپر بے گناہ پرچہ کروا دیا۔ یہ کیسز نواز شریف کے اوپر عمران خان کی حکومت سے پہلے کے بنے ہوئے ہیں، خان کی حکومت میں نہیں بنے۔ تو لیڈر جب آپ کا ٹھیک ہوگا تو آپ کا ملک جو ہے وہ ٹھیک جائے گا، اور اس کے اندر جتنے ادارے ہیں، عدلیہ ہو، باقی ادارے ہیں، وہ سارے ٹھیک ہوں۔ اچھا، آپ نے ابھی کہا ہے کہ جب اگر حکومت ٹھیک ہوئی تو یہ سارا نظام ٹھیک ہو جائے گا۔ عمران خان صاحب کو بھی تو 3 سال ملے ہیں، چلیں 2-4 انہوں نے جو آپ نے ان کی اچھی ایکٹیویٹی جو انہوں نے ورک کیا ہے وہ بتایا ہے، 3 سال میں وہ اداروں کو آزاد کیوں نہیں کروا سکے؟ ادارے آزاد تھے، عدلیہ کے اوپر پریشر نہیں تھا۔ عدلیہ جو ہے آپ نے دیکھا کہ اس طرح سے فیصلے محفوظ کیے گئے، لیکن غریب آدمی کو انصاف نہیں ملا۔ دیکھیں میں وہ کہہ رہا ہوں کہ سسٹم جو ہے، تو سسٹم تو 3 سال ان کو ملے ہیں، وہ کیوں نہیں بہتر کر سکے؟ سسٹم بہتر کیا ہے، انہوں نے لاء کے اندر ریفارمز کیے ہیں، انہوں نے آپ کو پتا ہوگا کہ وزیر اعظم کمپلینٹ سیل، وزیر اعلیٰ کمپلینٹ سیل، جہاں پر شکایات درج ہوتی تھیں وہاں پر فونز ہوتے تھے، اور ان کو ریڈریسل کے لیے باقاعدہ طور پر انہوں نے ہدایت جاری کی تھی، اور خان صاحب خود آ کر آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ لوگوں سے بات کرتے تھے اور لوگوں کے مسائل سنتے تھے، 2-2 3-3 گھنٹے کالز لیتے تھے کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا مسائل ہیں، اور پھر جتنا ہو سکتا تھا۔ اب دیکھیں اگر بیوروکریٹس جن کو کنٹرول پی ایم نے کرنا ہوتا ہے، خان نے پوری کوشش کی کہ ایسے لوگ لائے جائیں جن کے خلاف شکایت تھی، ان کے خلاف کارروائی بھی کی۔ آپ نے ہر روز دیکھا ہوگا کہ خان صاحب کبھی کسی وزیر کو لاتے ہیں، کبھی کسی آئی جی کو لاتے ہیں، تو اس لیے لاتے تھے کہ وہ کہتے تھے کہ ہمارے ملک کے اندر یہ چیز ختم ہو، اگر ایک بندہ پرفارم ٹھیک نہیں کر رہا تو دوسرے کو لاؤ، اور جب ان کے پاس شکایت جاتی تھی وہ ضرور کرتے تھے۔ لیکن کیونکہ شروع سے راج رہا ہے قوتوں کا، تو اس لیے جو ہے ان کو ٹھیک کرنا وہ عمران خان ہی ہے کہ وہ لگا ہوا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ہمارا ملک جو ہے وہ آزاد ہوگا۔ لیکن انہوں نے عثمان بزدار کو تو چینج نہیں کیا۔ دیکھیں عثمان بزدار جو ہے 3.5 سال انہوں نے جو حکومت کی
آپ نے دیکھا کہ کسی جگہ کے اوپر عثمان بزدار نے عمران خان صاحب کے حکم کی تکمیل نہ کی ہو، صحت کارڈ کے حوالے سے سراب آیا، اس ٹائم آپ نے دیکھا کہ جس طرح انہوں نے ایکٹیو کیا. آپ نے ایجوکیشن کے حوالے سے دیکھا کہ جہاں جہاں پر خان صاحب انہوں نے ہدایت دی کہ آپ یونیورسٹیاں اور وہ سارا کام کریں. یوتھ کے لیے جو نوجوان پروگرام ہے، قرضے کے لیے جو کم سود قرضے کی اسکیمیں تھیں یا دیگر، وہ میرے پاس اب چارٹ تو زبانی یاد نہیں ہوگا، لیکن آپ نے نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ والا حال ہو جو شہباز شریف نے صرف وہ بوٹ پہن کے سیلاب کے اندر گھس جانا اور تصویریں بنا کے، لیکن اپنا جو مقصد ہے اپنے اکاؤنٹس ملنے بنانے والا یا پولٹری فارم یا وہ انہوں نے جاری کیا. آپ نے نہیں دیکھا کہ عمران خان نے کوئی فیکٹری لگائی ہو خود. اب فار ایگزامپل ایک وزیر نیچے بیٹھ کے کرپشن کرتا ہے، اس کو خان صاحب ہدایت کرتے ہیں جو اسے چینج کرتے ہیں. اب پھر بھی کوئی کرپشن کرتا ہے، آپ پھر اسے چینج کرتے ہیں، کسی نئے کو لاتے ہیں. آپ نے دیکھا نہیں کہ جہانگیر ترین کو خان صاحب نے کیوں سائڈ پر کیا، علیم خان جو کہ مضبوط تھا کیوں سائڈ پر کیا؟ اسی وجہ سے کیا کہ وہ لوگوں کے حوالے، ان کے حوالے سے کیسز تھے. علیم خان جو ہے سوسائٹیوں کے اوپر قبضے کرتے تھے، قریبی ساتھی تھے، لیکن انہوں نے کہا میں نہیں آن کرتا جو کرپٹ. میں آپ کو بتاؤں کہ اگلے دن ایک بات ہوئی ہلکے کی، تو خان صاحب نے کہا وہ بڑا کرپٹ ہے، اس حوالے سے مجھے پتا چلا ہے وہ کرپٹ ہے تو میں تو اسے ٹکٹ نہیں دوں گا. اس کا یہ معیار ہے، اس کا یہ معیار نہیں ہے کہ جو ان کے لیے ہیلی کاپٹر بھیجے گا، جو ان کے لیے باقی چیزیں کرے گا، یا ان کے خرچے اٹھائے گا، یا کرپشن کر کے ان کے پلاٹ رکھے گا، ان کے ملوں میں حصے رکھے گا، ان کو لائے. اچھا، اس وقت جو پی ٹی آئی کی پوزیشن ہے، اگر پی ٹی آئی الیکشن ہار جاتی ہے تو اس کے بعد پی ٹی آئی کا یا مرشد کا کیا پلان ہے، کہ اگلا کیا پلان ہے ان کا، کہ وہ اس بارے میں کیا لائے عمل ہے ان کا؟ دیکھیں، ہارنے کی کوئی سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. قوم عمران خان کے ساتھ کھڑی ہے، قوم تو کھڑی ہے. آپ نے پوری کوشش کی کہ لوگ نامینیشن پیپر جمع نہ کروا سکیں، 2400 درخواستیں ہوں گی. اچھا، آپ نے پوری کوشش کی بلے کا نشان لیا جائے، واپس آ گیا. آپ نے پوری کوشش کی کہ پی ٹی آئی کو کریش کیا جائے، لیڈران کو جو اٹھایا جائے اور بندہ ہی کوئی نہ بچ جائے. اس کے باوجود ہر حلقے سے امیدوار 5-5 10-10 آ رہے ہیں. اور آپ ووٹ بھی دیکھیں گے، لوگ یہ تو آپ نے 10,000 20,000 30,000 40,000 لوگوں پہ ظلم کر لیا نا، تو جن لوگوں نے ووٹ دینا ہے ان کی تعداد کروڑوں میں ہے. تو جب وہ ووٹ دیں گے تو پھر آپ کو رزلٹ آئے گا. اچھا، 9 مئی کا واقعہ جو ہوا، ہمارے اداروں پہ ایک اٹیک تھا، ہم اس کی پرزور مذمت کرتے ہیں. اب اس حوالے سے یہ آخری کویسچن ہے میرا کہ پی ٹی آئی کو ختم کرنے سے کیا اس کا ازالہ ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ 9 مئی کا جو واقعہ تھا وہ آپ کے سامنے ہے. ہم تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ انڈیپینڈنٹ تحقیقات ہونی چاہیے، ہم اپنی طرف سے شواہد لے کر آئیں. اور خان صاحب نے بھی جب دوران حراست ان سے سوالات کیے گئے یا جے اے ٹی کے سامنے حراست سے پہلے پیش ہوئے تو انہوں نے کہا جی کہ 9 مئی کا جو آپ کہتے ہیں کہ یہ ہم نے کیا ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر 100 بندہ وہاں پر کور کمانڈر ہاؤس وہاں پر پہنچا ہے یا 200 بندہ اندر گیا ہے، مجھے یہ بتائیں کہ راستے میں روکا کیوں نہیں گیا؟ کیوں نہیں راستے میں پولیس فورس کھڑی تھی؟ یا ہمیشہ جاتے ہیں کینٹ کی طرف جاتے ہیں تو آرمی کے لوگ کھڑے ہوتے ہیں، تو وہاں پر کیوں نہیں تھے؟ پھر جب آگے لوگ گئے ہیں تو دروازے پہلے سے کھلے ہوئے تھے، شیشے پہلے سے ٹوٹے ہوئے تھے، پہلے سے آگ لگی ہوئی تھی. ان دروازوں کو کھول کر کون بلا رہا تھا کہ اندر آ جاؤ؟ پھر اگر 100 لوگ اندر چلے گئے ہیں اکسا کے، ٹھیک ہے، تو آپ دیکھیں گے کہ اکسانے والے کے اوپر جرم تو بنتا ہے نا. پھر اگر وہ 100 لوگ گئے ہیں ان کے اوپر آپ نے جرم بنانا ہے کہ وہ جی ثابت ہوتے ہیں کہ وہ اندر گئے ہیں، توڑ پھوڑ تو وہ ویڈیوز موجود ہیں، وہ پہلے سے ہوئی ہیں. تو پھر اگر وہ 100 لوگ اندر گئے ہیں تو آپ نے پورے ملک کو جیل بنا دیا، آپ نے پورے ملک کے اوپر جو ہے کریک ڈاؤن کر دیا، ہر بندے کو اٹھا رہے ہیں، ہر بندے کو گرفتار کریں. تو آزاد تحقیقات جو ہیں، جوڈیشل کمیشن وہ جو کہ آزاد تحقیقات کرے، ان کو بھی سنیں، ہمیں بھی سنیں. یہاں پر مسئلہ کیا ہے؟ پولیس مدعی ہے، پولیس مقدمہ بنانے والی ہے، وہ شواہد اکٹھے کرنے والے ہیں، وہ کہہ رہے ہیں جی آپ گناہگار ہیں. اب فیصلہ اگر پولیس نہیں کرنا ہے تو پولیس قانون کے مطابق کر رہی ہے جو ملک کے اندر ہو رہا ہے. عثمان ڈار کے گھر جس طرح سے گئے ہیں، اس کی والدہ کے ساتھ جو سلوک کیا گیا ہے، آپ نے میجر طاہر صادق کا دیکھا، پرویز الہی کے گھر گئے ہیں، ہمارے سرگودا میں 10 گھروں میں انہوں نے اسی طرح سے ریڈ کیے ہیں. تو پولیس کیا ٹھیک کر رہی ہے؟ پولیس کو تو جو ہدایت ہوتی ہے وہ کرتی ہے. اور یہ سپریم کورٹ نے بھی کہہ دیا کہ لیول پلینگ فیلڈ پی ٹی آئی کو حاصل نہیں ہے. اس کے بعد کیا بچتا ہے؟ تو ہم یہ کہتے ہیں تحقیقات ہوں، اس طریقے سے پی ٹی آئی کو سائڈ پر نہ کیا جائے. مسئلہ یہ ہے کہ 80% جو ووٹ ہے ملک کا، یہ اس کے ساتھ زیادتی ہے. آپ اگر کسی کو ووٹ ڈالنے نہیں دیں گے کہ آپ کے اوپر یہ مقدمہ درج ہے، وہ مقدمہ 1 2 10 100 200 400 1000 2000 10,000 بندے پہ ثابت ہو سکتا ہے کہ یہ 10,000 لوگ انوالو ہیں.
آپ ملک کی 80% آبادی کے اوپر کیسے قدغن لگا سکتے ہیں؟ آپ کسی جماعت کو کیسے کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس کو حق ہی نہیں ہے؟ تو یہ چیزیں ہیں۔ اچھا، آخری کویسچن، آپ اکثر عمران خان سے ملتے ہیں، کوئی ہمارے قوم کے لیے میسج ہو تو کائنڈلی ہمارے ویورز کو دے دیں۔ دیکھیں، قوم کے لیے ہمیشہ خان صاحب نے جو میسج دیا ہے وہ یہ دیا ہے کہ آزادی ہمیشہ پلیٹ کے اندر نہیں ملتی، اور اس کے لیے ایفرٹ کرنی پڑتی ہے، قربانیاں دینی پڑتی ہیں۔ 1947 میں جب پاکستان آزاد ہوا تھا تو ہمارے بزرگوں نے قربانیاں دی تھی، تب آزاد ہوا تھا۔ اور آزادی کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ کی اسٹیٹ کے ساتھ جائیں گے، آزادی کا مطلب یہ ہے کہ وہ آزادی تو ہمیں مل گئی کہ ہم ایک آزاد ملک کے اندر رہ رہے ہیں، لیکن اس کے اندر جو ادارے ہیں وہ آزاد نہیں ہیں۔ وہ کسی کے ساتھ کسی ٹائم بھی جو مرضی ہے جس کو اٹھا لو، جس کو اندر ڈال دو، کسی کو انصاف نہیں مل رہا۔ تو ہمارا ملک آزاد ہو، ہمارے ملک کے اندر جمہوریت جو ہے، جو حملے کیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ کو جیسے پریشرائز کیا جاتا ہے، میڈیا کے اوپر قدغن لگائی جاتی ہیں کہ آپ اس کا نام لیں، اس کا نہ لیں، وہ صحافی کو اٹھا لیں، تو ہمارا ملک آزاد ہو۔ تو وہ کہتے ہیں جی کہ اس ملک کی آزادی کے لیے آپ نے یہ جنگ جو ہے جاری رکھنی ہے، اور 8 فروری جو ہے یہ ظلم کے خلاف آپ نے ووٹ دینا ہے، اور اس ظلم کے خلاف ووٹ کے لیے آپ کو راستے میں مجبور کیا جائے گا، توڑا جائے گا، سارا کچھ کیا جائے گا، لیکن آپ نے ڈٹ کے کھڑے ہو رہنا ہے، کیونکہ جو بندہ ڈر جاتا ہے، جو بندہ اپنے مقصد سے پیچھے ہٹ جاتا ہے، وہ زندگی میں پھر کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتا۔ اور بزدل قومیں جو ہیں وہ کبھی بھی آگے نہیں بڑھ سکتی ہیں، ہمیشہ دلیر قومیں جو ہیں وہ آگے بڑھتی ہیں۔ تو لہذا دلیری کے ساتھ آپ رہیں، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی ناصر ہوگا۔ جی پنجوتھر صاحب، بہت شکریہ آپ کے قیمتی ٹائم کا۔ جی ویورز، یہ تھے پنجوتھر صاحب، آج ان سے ملاقات کر کے بہت اچھا لگا، خان کے بارے میں پوچھا اور بہت سارے کویسچن تھے جو آپ بھی سننا چاہتے تھے۔ میں امید کرتا ہوں آپ کو ان کا انٹرویو پسند آیا ہوگا۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔